یا علی مدد. الوائز ابو علی وائز نمبر 47. 28th of April 1991. Wise in headquarter Jamaat Khana of Calgary. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى الى قيامه. لوہ قلم من نت اٹھ دیکھیا ایک کو رد کیا فہم مکر دعوے پڑھیا سو لکھا رد کیا الہی بھیج سنت نام لیجئے. مولانا حضرت امام کے سلوات پڑھ مولانا محمد. میں ایک عرض کروں جماعت کو تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جاؤ. باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں, پلیز تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ. جنان کے اس پاک کے اندر مولا آپ کے اوپر راضی ہو گئے. جنان کے اس پاک کے اندر گربی صدر الدین ماں باپ نے عزازیل کی بات کی ہے. عزازیل ایک جن کا بیٹا تھا اور انہوں نے جنات میں بہت طوفان مچایا. آدمی کی اس وقت پیدائش نہیں ہوئی تھی. آپ کو یہ بات پتا ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے نور میں سے فرشتے بنائے ہیں اور آگ میں سے جنات بنائے ہیں. قرآن پاک کے اندر جنات کا ذکر ہے اور جن انسانوں سے بہت زیادہ تعداد میں ہیں. جنات کی جو فزیکل چیز ہے وہ ہماری طرح کی ارتھلی باڈی نہیں ہے. ان کی جو باڈی ہے وہ آگ میں سے پیدا ہوئی ہے. ایسا سمجھ لو کہ دھواں ہے, آگ جل رہی ہے اور اس کا دھواں اٹھتا ہے اور اس دھوئیں کو خدا تعالیٰ نے ایک شکل دی. ٹورسو کے اوپر وہ انسان کی طرح ہے. بعض جنات کے سر کے اوپر سینگ ہوتے ہیں, داڑیاں ہوتی ہیں. ان کی آنکھیں ہمیشہ انگارے کی طرح لال رہتی ہیں, لیکن کمر سے نیچے ان کے پاؤں نہیں ہوتے. آپ نے کبھی مرمیڈ دیکھی ہے؟ اس طرح دھوئیں کی ایک پوچھڑی جیسی ہوتی ہے, پاؤں نہیں ہوتے اور وہ فلوٹ ہوتے ہیں. ان کو زمین پہ چلنے کی ضرورت نہیں. جنات کو خدا نے آگ میں سے بنایا ہے. بعض ایسے جنات بھی ہوتے ہیں کہ ان کا جو دھواں ہوتا ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور آپ اس کے آر پار دیکھ سکتے ہو. جنات کے اندر کافر بھی ہیں, مومن بھی ہیں. اسی جنان کے اندر ایک پاک ہے. ایسی شالی ذوالفقار دنیا سمجھایا. مولا علی مرتضی علی نے ساری دنیا سمجھائی. علم مجھے نہ پتینا, اگر جنہوں نے علم نہیں مانا انہوں نے ظلم کیا, فتنہ کیا. 1.25 لاکھ جب راجا ماریا
मोहम्मद कलमा जीना, मैंने राग बदल दिया इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि ये दो किस्म के राग बोले जाते थे, लेकिन जो पहला राग था वो सच्चा था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने 1.25 लाख राजे मारे। उस दुनिया के अंदर अरबों के अंदर अरबों की सारी बस्ती 10 लाख की भी नहीं थी, तो 1.25 लाख राजे कहां से आए? हमारे गिनानों में बड़े भेद हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी अक्ल में नहीं आती। अभी यही चीज देख लो कि शाह अली जुल्फ़िकार दुनिया समझाई, सारी दुनिया को समझाया, मगर जिन्होंने इल्म नहीं माना ऐसे 1.25 लाख राजों को मौला ने मार डाला। 1.25 लाख राजे, राजा उसको कहते हैं कि जो बहुत से लोगों के ऊपर हुकूमत करे। ये इशारा इस पाठ का जिन्नात के अंदर था। मौला अली ने लाखों जिन्नात को मारा। ये जिन्नात कितना करते थे? जब आदम पैदा नहीं हुए थे तो इस दुनिया के ऊपर जिन्नात थे। इन जिन्नों ने फितना किया, खुदा का विरोध किया, तो हजरत जिब्रील को खुदा ने हुक्म किया कि इनको जाके खत्म करो, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नों को खत्म कर दिया, मगर वो जिन के जो नेक और आबिद थे उनको रहने दिया। अब उनमें ये एक छोटा बच्चा था जिनकी उम्र बहुत लंबी होती है, 4-4, 5-5 हजार साल तक उनकी उम्र लंबी होती है, और जिन्नात को खुदा ताला ने ये तौफीक दी है कि वो किसी भी शक्ल में आ सके, बकरी की शक्ल में, गाय की शक्ल में, सांप की शक्ल में, कुत्ते की शक्ल में, घोड़े की शक्ल में, और बाद जिन्नात हैं कि जो इंसान की शक्ल के अंदर भी आते हैं, वो अपनी देही को धारण कर सकते हैं। ये ताकत खुदा ने फरिश्तों को भी दी है और जिन्नात को भी दी है। कुरान शरीफ में और हमारे गिनानों में एक और ऐसी हिकायत है, याजूज और माजूज के अलावा, यानी याजूज माजूज वो लोग हैं कि जो खुदा के विरोधी हैं और फितना करते हैं, वो एंटी गॉड है। इसी तरह से खुदा ताला ने एक और जिक्र किया है, और वो है हारूत और मारूत का। ये भी 2 फरिश्ते थे कि जो इंसानी रूप लेके दुनिया में उतरे। तो ये अज़ाज़ील छोटा बच्चा था, हज़रत जिब्रील को रहम आया, इसको अपने साथ ले गए। खुदा से अर्ज़ की कि मौला मैं इसको ले आया हूं, तेरी इजाजत चाहता हूं, मैं इसको इबादत सिखाऊंगा। खुदा ने कहा अच्छा तू अगर मांगनी करता है, लेकिन याद रख ये एक दिन तुझे दुखी करेगा। अज़ाज़ील को इबादत सिखाई, मज़हब सिखाया। आहिस्ता आहिस्ता रूहानी बुलंदियां चढ़ता रहा, रूहानी लेवल बढ़ती गई इबादत के कारण से, और फरिश्ता बन गया। फरिश्ते बनने के बाद फिर भी तरक्की, डेवलपमेंट होती रही इसकी, यहां तक कि वो मुअल्लिमुल मलकूत बन गया। फरिश्तों को टीच करने के लिए खुदा ने इसको अपॉइंट किया। मुअल्लिम कहते हैं टीचर को। इबादत के जोर से एक दिन ये ऐसे दर्जे के ऊपर पहुंचा कि जिसको लोह महफूज कहते हैं। कुरान शरीफ में फरमाया है कि लोह महफूज के अंदर हर चीज लिखी हुई है। लोह एक तख्ती तो कहते हैं अरबी जबान के अंदर, पत्थर का एक पीस होवे उसको लोह कहते हैं। और ये अगर आपको ख्याल होवे, याद होवे, कभी सुना होवे, तो मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पे गए तो खुदा ने इसको 10 तख्तियां दी थी। ये लोह है। इसने लोह के ऊपर लिखा हुआ देखा कि फरिश्तों में से एक को खुदा डिसमिस करेगा, रिजेक्ट करेगा, रद्द कर देगा। तो इसको ऐसा अभिमान आया कि कौन हो सकता है ये फरिश्ता। खुद का ख्याल नहीं आया, इसकी नजर में ख्याल में ऐसा हुआ कि कोई फरिश्ता है। अब ये ढूंढने लगा कि कौन सा फरिश्ता है कि जिसको खुदा रद्द कर देगा। फिर कहते हैं कि फहम मुकर्दा में पड़ा। फहम
کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کو، کسی چیز کو گراسپ کرنا، سمجھ سوچ کے اس نے دعویٰ کیا، مغروری کی، ابھیمان کیا اور اپنی مرضی سے اس نے مذہب کے اندر پھیر پھاڑ کیا۔ مذہب کیا ہے؟ خدا کی تابع داری۔ یہ دین اسلام کا فنڈامنٹل پرنسپل ہے، سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ۔ تو اس مغروری کی وجہ سے وہ راندا گیا۔ اب واستکبر وکان من الکافرین، عزازیل نے تکبر کیا، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کی عبادت کو ڈسمس کر دیا، اس کی عبادت کو ریجیکٹ کر دیا، اس کی عبادت کو روئن کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، ٹرن انٹو اے ہیریٹک اینٹی گاڈ۔ دینداروں، ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن اسماعیلی مسلمان۔ ہم اسلام کے اوپر اپنے طریقے سے چلتے ہیں، اور اپنے طریقے سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو کرتے ہیں، اپنے طریقے سے میرا مطلب ہے کہ وہ طریقہ جو ہمارے اماموں نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے سب سے پہلا امام مولانا مرتضی علی اور ہمارے سب سے پہلا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی نبی کے اس پنتھ کے اوپر، علی نبی کے اس مذہب کے اوپر ہمیں چلنا ہے۔ یہ علی نبی کا جو دین ہے، علی نبی کا جو مذہب ہے، یہی سچا ہے اور نہیں، دوسرا نہیں۔ اور اس مذہب کو اگر آپ نے اختیار کیا، یعنی ہم سب نے اختیار کیا ہے، تو پھر ہم کو اس مذہب کے اوپر اپنی مرضی سے نہیں لیکن اپنے مرشد کی مرضی سے چلنا چاہیے۔ وہ جو حکم کرتا ہے اس پہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اس کو ہم اپنے مذہب میں فرمان برداری کہتے ہیں۔ ہے جی فرمان مانو تو پھیرا چلے، پرشا کہتا اتریے پار جی، اے تمہیں ستہ امرا پوری پام شو اے مجان جو نر دھار جی۔ فرمان مانو گے تو یہ جو پھیرا ہے، ہم انسان بنے ہیں، یہ سفل ہوگا، ہم سکسیسفل بنیں گے۔ فرمان مانو تو پھیرا چلے، پیر شاہ کہتا ہوں اتریے پار۔ یہاں پیر شاہ کا جو اشارہ ہے وہ بیت الخیال کی عبادت کی طرف ہے۔ پرانے زمانے کے اندر جو بیت الخیال کا جاپ دیاتے تھے ہمارے پیر، امام اس وقت ہندوستان میں نہیں آتے تھے، تو پیروں کی طرف سے جو ہمیں جاپ ملتا تھا وہ جاپ پیر شاہ کا ہوتا تھا۔ پیر شاہ کا جاپ جپی ہے، تو یہ پیر شاہ کا جو جاپ ہے یعنی بیت الخیال کی عبادت کرے، مولا کا فرمان مانے۔ کہتے ہیں کہ تم ایمان سے پار اترو گے۔ ستے، سچ کہتے ہیں ایمان کو، سچ کہتے ہیں سچائی کو، سچائی کے اوپر عمل کر کے ہم پار اتریں گے۔ آپ کو بڑی عمر کے لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ ہماری ایک پرانی دعا تھی، یہ عربک دعا سے پہلے ہم دعا جو پڑھتے تھے وہ ہندی دعا تھی، اس کے اندر فارسی اور عربی کی بھی مکسچر تھی۔ وہ دعا تھی، دعا پڑھو دعا پڑھو، یہ اعلان ہوتا تھا ایک قسم کا، دعا پڑھو مکھی صاحب، دعا پڑھو کمریا صاحب، دعا پڑھو اللہ میرا حق نام گنو، مولا علی ایمان سانجائے گنا، برکت دعا سازی یا سنونی جو کچھ بھی ہے لین کی شاطوں کے درگاہ میں قبول کر، نور مولانا شاہ کریم حاضر امام۔ وہ زمانے میں ہم امام سلطان محمد شاہ کا نام لیتے تھے۔ وہ دعا پھر صدر دین نے بنائی تھی۔ گرپی صدر دین کی اس دعا کے اندر پیر مولانا علی شاہ ماں باپ نے کچھ تھوڑا ایڈیشن کیا، اور وہ یہ تھا کہ بڑے سجدے میں، اس سجدے میں بڑا سجدہ جو تھا وہ اس طرح تھا کہ ہم زمین پہ سجدہ کرتے تھے اور اس کے اندر 16 دعائیں مانگتے تھے۔ تو اس سجدے کے بعد مولانا علی شاہ ماں باپ فرمایا
کہ تم 2 تسبیحاں ایڈ کرو، 14 دانے کی یالی کی تسبیح، 14 دانے سلوات کی تسبیح۔ ہمارے بہت سے لوگوں کی عادت ہے اور بہت سی عادتیں پرانی چلی آتی ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی بہن ایسے ہیں دینداروں کہ وہ جو عمل کرتے ہیں تو سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں، اپنی مرضی اور من سے کرتے ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے مذہب کو سیکھنا چاہیے اور صحیح طریقے سے سیکھنا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ ابھی وہ تسبیح کے اندر 14 دانے گن نہیں سکتے، کیونکہ تسبیح کے اندر جو چھوٹی تسبیح ہے اس میں 11 دانے ہوتے ہیں، اور وہ زمانے کے اندر ہم 11 دانے کی تسبیح یعنی جس میں کمپلیٹ 33 دانے ہوتے ہیں، 11 11 11، ہم وہ یوز نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ جو تسبیح ہے وہ ہمارے طریقے کی تسبیح نہیں ہے۔ ہمارے اسماعیلی طریقے کی جو تسبیح ہے وہ 33 33 33 اور بیچ میں وہ 2 منکے ہوتے ہیں، اس طرح سے 101 بچتے ہیں۔ تو 14 دانے پھر ہاتھ کے اوپر گنتے تھے، 4 انگلیوں کے اندر یہ 12 پور آتے ہیں، 12 حصے ہوتے ہیں۔ ہم کو بزرگوں نے سکھایا کہ کبھی تسبیح نہیں ہے اور تم دعا پڑھ رہتے ہو تو ہم اپنے ہاتھ کے اوپر تسبیح کا استعمال کر لیتے تھے اور یہ گنتے تھے۔ تو بعض آدمی اپنے انگوٹھے کے 3 بھاگ لیتے ہیں، بعض آدمی 2 بھاگ لیتے ہیں۔ اگر 3 بھاگ انگوٹھے کے بھی لے لو تو 5 انگلیوں کے اندر 15 حصے ہوتے ہیں، لیکن کوئی آدمی اس کو بھی 2 حصے لے لے تو پھر اس کا حساب 14 ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس میں غلطی کرتے تھے۔ علی شاہ بابا فرمایا 14 دانے سلوات کے، 14 یادی کے۔ آہستہ آہستہ جماعت کے اندر کئی لوگ دعا پڑھانے والے کچھ مسٹیک کرتے تھے، کوئی 12 پڑھ لے لے، کوئی 14 پڑھ لے لے۔ ہم بھی ابھی بھی ہماری جماعت کے اندر تسبیحیں نکلی ہیں، عورتیں بھی تسبیح نکالتی ہیں، مرد بھی نکالتے ہیں۔ ہارڈلی 1 یا 2% میں نے تسبیح نکالنے والے کو برابر 33 دانے سنا۔ آج بھی تسبیح نکلی تو 35 دانے ہوئے، 33 نہیں ہوئے۔ مولانا علی شاہ فرمایا اگر تم کو مرشد یہ کہتا ہے کہ 14 قدم کے اوپر تم زمین کھودو تو اندر سے جواہرات نکلیں گے، تو تم اگر 13 پہ کھودو گے تو جواہرات نہیں ملیں گے، اگر 15 کرو گے تو جواہرات نہیں ملیں گے، 14 پہ ہی وہ خزانہ دفن ہے، اس لیے 14 means 14۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر، یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر، یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر۔ 2 آستے سے، تیسرا ہم زور سے پکار کے کرتے ہیں۔ تو ہم نے 3 دانوں کی ایک سیٹ بنا دیا۔ اب ہم دانے پہ نہیں جاتے، راگ کے اوپر جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم دانے پہ جاتے ہیں تو 33واں دانہ وہ جو اونچی آواز ہوتی ہے نا اس پہ ختم ہوتا ہے، اور اس وقت ہمارا سیٹ ایسا ہے کہ آستے سے 2 بولے پھر ہم راگ پورا کریں تو تسبیح تو 35 دانے ہو جاتے ہیں، 33 تو نہیں ہوتے۔ تو یہ راگ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی اسی طرح سے بولو نا 80 اسپیڈ سے، تو 33 کے اوپر آ کے ختم ہو جاؤ۔ ہم راگ کو فالو کرتے ہیں، دانوں کو فالو نہیں کرتے، کیونکہ آخری دانا جو ہوتا ہے وہ اونچا ہوتا ہے۔ ہم 2 پہلے سلو بولتے ہیں، ایک زور سے اونچا کر کے بولتے ہیں۔ تو اب جو اونچا ہو گیا تو ہم اٹکتے نہیں، ہم آگے چل جاتے ہیں تاکہ ہم راگ سلو کر کے بھی تسبیح بند کریں۔ مذہب میں یہ نہیں چلتا۔ 33 نہیں، 33، 32 بھی نہیں، 34 بھی نہیں۔ ایسا بھی کبھی ہوا ہے ایک بھائی کی تسبیح خراب ہوگی، اس میں بانگا نہیں ہوگا شاید، اور میں نے حساب کیا تو 45 دانے ہوئے۔ جب خانہ پورا ہوا میں نے بھائی کو بولا، میں نے کہا بھائی، میری بہن، میری بیٹی، کیا کرتے ہو؟ مجھے تسبیح دکھاؤ۔ اور سچ مچ میں نے تسبیح دیکھی تو ٹوٹی پھوٹی تسبیح تھی۔ اپنی تسبیحاں گھر جا کے اس کو ٹیسٹ کرو۔ 33 دانے، پھر اس میں 1 منکا،
پھر 33 دانے، پھر 1 من کا، اور پھر 33 دانے، اور وہ باندھا ہوتا ہے لمبا جہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ان تسبیحوں کے اندر سگنیفیکینس ہے۔ یہ 33 99 بنتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے 99 قرآن شریف کے اندر جو نام ہے، جو ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ نے اس کو اسماء الحسنہ کہا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ونڈرفل یہ 99 نیمز ہیں۔ ایک اس کا ذاتی پرسنل نام ہے جو ایٹریبیوٹ نہیں ہے۔ 99 نیمز ہیں، وہ ایٹریبیوٹ ہے، وہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ باقی ایک اس کا پرسنل نام ہے اور وہ ہے اللہ۔ اللہ اس کی ذات کا نام ہے۔ 100 ہو گئے، اور ایک جو ہے وہ محمد کا ہے نام، کیونکہ ہم جس طرح کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جنرل کلمہ ہے سارے اسلام کا۔ ہم اسماعیلیوں کا جو طریقتی کلمہ ہے اس کے اندر ہم اپنے امام کو یاد کرتے ہیں، وہ اشہد ان علی امیر المومنین علی اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ لیکن جنرل اسلام کے کلمے میں اگر محمد نہیں تو کلمہ پورا نہیں ہوتا، اس لیے یہ تسبیح کے اندر 1 دانہ محمد کا ہے، 1 دانہ خدا کی خود پرسنل نام کا ہے، اور 99 جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ یہ ہماری اسماعیلی تسبیح ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس 33 دانے کی تسبیح ہے، یعنی اس کے 3 بھاگ میں 11 ہوتے ہیں، اور بیچ میں جو 2 باندھے ہوتے ہیں اس کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے۔ وہ تسبیح ہماری نہیں ہے۔ ہماری تسبیح 101 دانے کی ہے۔ بعض تسبیحاں ہمارے پیروں نے، ہمارے اماموں نے ایسا فرمایا ہے، تو وہ جو سنگولر تسبیحاں ہیں تو وہ 40 دانے کی ہیں۔ کوئی بھی سنگل تسبیح 40 دانے کی ہے، لیکن جب 1 یا 2 یا 3 تسبیحاں مولا کمبائن کر دیتا ہے تو ان تسبیحوں کے اندر پھر 33 دانے کا حکم ہوتا ہے۔ ہماری بعض مجلسیں ہیں ایسی کہ جس کے اندر حضرت امام نے ہم کو 33 دانے کی تسبیحاں دی ہیں، لکھ کے دیا ہے ہاتھ سے 33 ٹائمز۔ بعض ہماری ایسی تسبیحاں ہیں جیسے کہ پاک بی بی فاطمہ کی تسبیحاں، ہم کہتے ہیں بی بی فاطمہ کی تسبیح۔ تسبیح مینز سنگولر نہیں ہے، پلورل ہے، بی بی فاطمہ کی تسبیحاں۔ اور یہ تسبیح اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ جو ہے یہ 33 دانے کی ہیں۔ جب تک کہ ہم اپنی یہ تسبیح جس کے اندر امام نے یا پیر نے ہم کو 33 کی یا 40 کی تعداد نہیں بتائی تو وہ تسبیح ساری کمپلیٹ 101 بیج ہے۔ تو یہ جو تسبیح ہے وہ تو بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، کیونکہ تسبیح ہے وہ ذکر ہے۔ اس لیے اگر مولا کہتا ہے 14 دانے تو دینداروں وہ 15 نہیں ہونے چاہیے، 13 نہیں ہونے چاہیے۔ اگر 33 کہتا ہے تو وہ 33 ہی ہونے چاہیے، 32 بھی نہیں اور 34 35 بھی نہیں۔ اور اگر 40 ہوتے ہیں تو بھی 40۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے سندھ کے اندر اور پھر اس کے بعد مولا نے کچھ کے اندر یہ فرمان کیا تھا کہ جس جماعت میں تم پیدا ہوئے ہو اس جماعت کی شکر گزاری میں 40 دانے پیرشا سے نکالو۔ ہم کو ہر روز 40 دانے جماعت کے لیے پیرشا کے نکالنے چاہیے کہ جماعت کا میں شکر گزار ہوں کہ اس جماعت میں پیدا ہوا تو مولا کی بھیٹ نہ ہوئی۔ تو مومنو، ہماری اس دعا کے اندر مولانا علی شاہ مبارک نے پھر فرق کیا، پھر شاہ الدین شاہ نے اس کے اندر تھوڑی ایڈیشن کی، پھر مولانا سلطان محمد شاہ نے 2 دفعہ ایڈیشن کی، یعنی ہماری وہ جو پہلی دعا تھی 5 دفعہ بنائی گئی، 5 دفعہ اس کے اندر، یعنی جو اس کا جو ٹیکسٹ تھا 4 دفعہ چینج ہوا۔ امام کا حکم ہے وہ ہماری عبادت ہے۔ آج اگر امام ہم کو ایک بات کہتا ہے کہ تم پانی پیا کرو تو ہم کو پانی پینا حضرت امام کے حکم کے اندر عبادت بن جاتا ہے۔ کل حضرت امام فرماوے کہ تم پانی نہیں پیا کرو تو تم چائے پیا کرو، تو پھر پانی پینا عبادت میں نہیں آئے گا، چائے پینا عبادت میں آئے گا۔ میں نے یہ ایگزامپل اس لیے دی ہے، یہ دلیل کرتا ہوں میں
کہ حضرت امام کا جو حکم ہے، شاہ پیر کا جو حکم ہے، وہی ہمارا مذہب ہے، اور ہمیں اس بات کے لیے کوئی مغروری نہیں ہونی چاہیے کہ میں بڑا ہوں، میں چھوٹا ہوں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ علم حاصل کرو، جتنا بھی حاصل کر سکتے ہو، وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ 1000 برس کی عمر نکل جائے تو بھی علم پورا نہیں ہوتا۔ چند ایسی باتیں جماعتوں کے اندر بڑھتی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آج مجھ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جماعت کا دھیان کھینچنا میرا فرض ہے، ہر مشنری کا فرض ہے۔ میں اپنی ڈیوٹی پوری کرنا چاہتا ہوں، آپ مانو نہ مانو وہ آپ کی خوشی۔ ایسے بہت سے حضرت امام کے فرمان ہیں، ہم سن لیتے ہیں لیکن نہیں مانتے، تو آپ کو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ ہاں، ایک دن پکڑنے والا پکڑے گا، ضرور پکڑے گا۔ آشا جی ست پنتھ ساچا رکھی سر کھوٹا اندے ہوئے سے کھوٹا نے کھوٹ جیر بھائی ہوئے سے کھوٹا نے کھوٹ جی تس تھی سورج چھپ کر چالے تس تھی سورج چھپ کر چالے آندھلے جنم گمایا ہری انت انت ہری انت جو سوامی شاید سے جو انت مولا جانے جی۔ یہ پنچ سچا ہے، لیکن جو کھوٹے ہیں ان کو اس پنتھ میں سے فائدہ نہیں ملتا، وہ کھوٹ میں رہتے ہیں۔ مذہب سچا ہے لیکن ہم مذہب کے اوپر نہیں چلتے، اور بہت دفعہ ہم اپنی مرضی سے یا لوگوں سے سن کے چیزیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے علم نہ ہونے کی وجہ سے بے درکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن چونکہ مذہب کے لوگ کے حساب سے نہیں، اس لیے دینداروں ہمیں کھوٹ ہوتی ہے۔ کھوٹ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں فائدہ نہیں ملتا، دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے نافرمانی کا گناہ کیا۔ میں نے بعض جگہ ایسا دیکھا ہے اور میں نے واضح کیے ہیں، لیکن یا میں ایک بات کہنی چاہتا ہوں جو یہاں بھی ہو رہی ہے۔ کسی آدمی کو جماعت خانے میں آ کے ایسا ہوا کہ میں روحانی کی دعا کراؤں، تو وہ جا کے مفتی صاحب کے پاس اپنی من مراد پیسے رقم رکھتا ہے اور روحانی کی دعا مانگتا ہے، تو پھر ہاتھ کرتا ہے جو مولانا حضرت امام کی مہمانی پڑی ہے یا اور چیزیں جو پڑی ہیں پاک کے اوپر۔ مومنوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز حضرت امام کی مہمانی پڑی ہوئی ہے، پیر کی مہمانی پڑی ہوئی ہے، شاہ پیر کی مہمانی کے اوپر آپ روحانی کی دعا کیسے کرا سکتے ہیں؟ اگر کسی ایسا دن کہ کسی آدمی کی طرف سے سور چھاٹا ہو رہا ہے، روحانی مجلس بن رہی ہے، وہ اسپیشلی روحانی دعا لے کے آیا ہے، جسے عام طور پہ ہمارے مذہب کی یہ پرتھا پرنالیکا ہے، یہ ہماری ٹریڈیشن ہے کہ ہم جمعرات کو روحانیت کے لیے دعائیں لے کے آتے ہیں، تو اس دن جو روحانی کی دعا پڑی ہوئی ہے اور وہ دعا کسی آدمی کی لائی ہوئی نہیں۔ مکھی کامڑیا بھی بعض دفعہ اعلان کر دیتے ہیں کہ روحانی کی دعا جو مکھی کامڑیا کی طرف سے جماعت کے لیے آتی ہے کبھی، تو اس کے اوپر ہم روحانی دعا کرا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو اگر اپنے کٹمب کے کسی روحانی کے لیے دعا کرانی ہے تو گھر سے مہمانی کی پلیٹ لے کے آؤ روحانی دعا کے لیے۔ وہ پلیٹ مولانا حضرت
حضرت امام کی مہمانی کے لیے نہیں جائے گی، پیر کی مہمانی کے لیے نہیں جائے گی، وہ اسپیشلی روحانی دعا کے لیے ہے۔ اور اگر آپ گھر سے لانا بھول گئے تو ایک ناندی لے لو، ناندی خرید لو، اور وہ پلیٹ لے کے مفتی کمڑیا نتیانند کمڑیانی کے پاس جا کے آپ روحانی دعا کرا سکتے ہیں۔ میں اپنے گھر سے روحانی کی دعا لے کے آیا ہوں، اس کے اوپر آپ کس طرح سے دعا کرا سکتے ہو؟ آپ کے گھر سے تو کوئی پلیٹ نہیں لائی، روحانی کی دعا دوسرے آدمی کی لائی ہوئی پلیٹ کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ اور اگر میں نے اپنی پلیٹ کے اوپر روحانی کی دعا کرا لی ہے تو پھر وہ حضرت امام کی مہمانی بن گئی، آپ اس کے اوپر روحانی کی دعا نہیں کرا سکتے۔ آپ اپنے گھر سے روحانی کی دعا کے لیے لے کے آؤ۔ مفتی کمڑیا صاحب کا بھی بہت بڑا دن ہوتا ہے، جیسے کہ امامت دن آیا، نوروز آیا، کوئی عید آئی، یا حضرت امام کی برتھ ڈے ہے، ایسی کوئی بہت بڑی مجلس ہو گئی تو مفتی کمڑیا صاحب حضرت امام کی طرف سے مہربانی کر کے اعلان کرتے ہیں، اللہ میرے یہ سارا سفرہ گھر سے لائے اس کے 50 سینٹ یا من مراد، اور پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ میرے روحانی کی دعا کے لیے بھی 50 سینٹ یا من مراد اس وقت لازم لے لو، کیونکہ مفتی کمڑیا نے اجازت دی ہے۔ لیکن اگر یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے تو آپ کسی اور آدمی کی پلیٹ کے اوپر اپنے کوئی روحانی کی دعا نہیں کر سکتے، اور نہ مولانا حضرت امام اور پیر کی مہمانی کے اوپر روحانی کی دعا ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اپنی پلیٹ لے کے آؤ، اور یا پھر روحانی کی دعا نہ کراؤ، روحانی کی ثواب کے لیے حضرت امام کی مہمانی کے 2-5 سینٹ 2-5 ڈالر آپ کی خوشی پڑے، مہمانی حضرت امام کی، لیکن اس کا ثواب روحانی کو دے دو، دعا مت کراؤ تو چلے۔ لیکن اگر دعا کرانی ہے تو آپ اپنے گھر سے پلیٹ لے کے آؤ، نہیں تو ادھر سے نالی لے لو، دودھ لے لو، فروٹ لے لو، کوئی بھی چیز لے لو۔ عام طور پہ روحانی دعا کے لیے میٹھی دعا ہوتی ہے، یہ ککڑے بکڑے اور یہ گوشت وغیرہ نہیں ہوتا، روحانی کی دعا میٹھی دعا ہوتی ہے۔ اپنے مذہب کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھلا ہم روحانی کے لیے ثواب کے لیے حضرت امام کی مہمانی کھٹیں، جیسا کہ عام طور پہ ہم اول سفرہ ہوتا ہے تو مفتی صاحب کے پاس رضا لے کے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ میرے یہ سفرہ کھٹا گیا، اس کا ثواب حاضر مجلس کو اور کل روحانیوں کو دیا گیا، وہ بالکل برابر ہے، کیونکہ مہمانی ہے، اس کا ثواب روحانیوں کو ہم دے سکتے ہیں، مگر دعا کرانا اور ہے۔ اب میں آپ کو یہ فرق بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک مہمانی کھٹی اور اس کا ثواب روحانی کو دیا، اور گھر سے ہم پلیٹ لا کے روحانی کے لیے ہم نے دعا کی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ہم نے مہمانی کھٹ کے اس کا ثواب روحانی کو دیا، وہ حضرت امام کی مہمانی اس نے کی، روحانی نے حضرت امام کی مہمانی کی، ہم نے اس کا ثواب اس کو جو دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ مہمانی کی اور اس کی روح کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ دعا یہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری روحانی کبھی کوئی تکلیف میں ہے تو میں ساری جماعت کی طرف میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، عرض میں مفتی صاحب کو کر رہا ہوں، اور مفتی صاحب کو عرض کرنا یعنی جماعت کو عرض کر رہا ہوں کہ اس روحانی کے لیے آپ مولا کے حضور میں دعا مانگو کہ وہ روحانی کی مشکل ہوئے تو دور ہوئے، اور اگر اس کو کوئی پنشمنٹ ہو رہی ہے تو وہ بخشی جاوے۔ دعا میں اور مہمانی میں یہ فرق ہے۔ دعا کرانے میں ہم ساری جماعت کو عرض کرتے ہیں کہ آپ مولا کے حضور میں اس روحانی کے لیے دعا مانگو کہ مولا اس کے اوپر کوئی پنشمنٹ ہوئے، یا اس کے کچھ گناہ کی وجہ سے سزا ہے، یا وہ رک گیا ہے تو اس کو مولا معاف کرے، یہ ہے روحانی دعا۔ اور اس کے لیے اپنے گھر سے پلیٹ لے کے آؤ یا ادھر سے ناندی خرید لو اور اس کے اوپر دعا کراؤ۔ دوسروں کی پلیٹیں لائے ہوئے کے اوپر میں اپنے کسی روحانی کی دعا نہیں کرا سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے
के लिए मौला की शातिर की मेहमानी ले लो, इसका सवाब उसको मिलेगा। इस तरह से हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं कि चांद रात के दिन जब वो खुद छाता लेते हैं तो चांद रात का छाता दिन दारो एक ही मकसद का है, और वो है दसवंत की भूल चूक। चांद रात का छाता एक ही मकसद का है, उसमें दूसरी नियत नहीं है। दसवंत की भूल चूक का छाता चांद रात को लिया जाता है, और बाकी के जो हमारे धार्मिक गुनाह होते हैं उसके लिए बैतुल ख्याल की जो मासिक मजलिस होती है उसके अंदर हमारे दूसरे गुनाहों की मुआफी होती है। लेकिन चांद रात का छाता सिर्फ हमारे दसवंत की भूल चुका है। इस छांटे के अंदर बहुत से भाई बहन ऐसा आते हैं अपना छांटा लेके, तो फिर वो कहते हैं रूहानी का छांटा। भाई रूहानी का छांटा चांद रात में कैसे हो सकता? रूहानी गुजर गया, उसने जो कुछ भी इस मजहब के अंदर किया वो किया और चला गया। अब वो उधर बैठे बैठे दसवंत तो नहीं देता, तो दसवंत का छांटा आप रूहानी के लिए कैसे ले सकते हो? जो आदमी गुजर गया है अब उसकी कमानी नहीं होती। मानो कि वो रूहानी कभी नए जन्म में आया है तो फिर वो अपने दसवंत देगा। हम रूहानी के लिए दसवंत का छाता नहीं ले सकते। इसी तरह से और ऐसी मंडलियां हैं कि जिनके अंदर हजरत इमाम मरहूम को मेंबर के तौर पे कबूल करते हैं। मैं आपको मिसाल दूं, 5-12 साल के अंदर कोई ऐसा मरहूम है कि जो गुजर गया और वो 5-12 साल में नहीं था, तो हम उसको मौत के बाद, भले उसको मरे हुए 50 बरस हो गए हैं, तो हम हजरत इमाम के पास अर्ज करके उसको ये 5 साल की बख्शिश का ये जो मजलिस होती है हम इसका मेंबर बना सकते हैं। हजरत इमाम कबूल करते हैं, लाइफ में कबूल करते हैं। बाद ऐसी मंडलियां जिसमें मौला कबूल करते हैं तो हम उसको इसका मेंबर बना सकते हैं। तो ऐसी मंडलियों में कि जिस मंडलियों के अंदर हजरत इमाम मरहूमों को मेंबर के तौर पे कबूल करते हैं, उन मजलिसों के अंदर हम मरहूम के रूह के सवाब के लिए छांटा ले सकते हैं। अगर उस मजलिस में छांटा है तो मैं वापस रिपीट करके आपको कहता हूं कि मरहूम के रूह के सवाब के लिए हम छांटा ले सकते हैं, उसके गुनाहों की कोई मुआफी के लिए नहीं। इसी तरह से जो बैतुल ख्याल की मासिक मजलिस होती है उसके अंदर हम जो मेंबर हैं बैतुल ख्याल के, हमको इमाम ने हुक्म किया है कि महीने में चांद रात के बाद जो बैतुल ख्याल की मजलिस होती है, आमतौर पे वो मजलिस ऐतवार को होती है, क्योंकि मौला ने हुक्म किया है कि चांद रात के बाद जो फर्स्ट संडे आवे उस दिन चांद रात की मजलिस बनाओ और उसके अंदर छांटा लो। मौला उस फरमान के अंदर फरमाते हैं कि अच्छे से अच्छा मोमिन भी 7 गुनाह कर लेता है। कर लेने से मेरा मतलब भूल से उसके गुनाह हो जाते हैं, इसलिए गुनाह जमा न होने तो तुम इस मजलिस में छांटा लिया करो। तो इस मजलिस के अंदर ये छांटा बैतुल ख्याल की मजलिस में हमारे गुनाहों की मुआफी का छांटा है। मरहूम जो हो गया उसका छांटा इस मजलिस में नहीं हो सकता, और हमारी जमात के लोग ये बैतुल ख्याल की मजलिस के अंदर भी छांटा लेते हैं मरहूम का। उसने जितनी इबादत की थी दुनिया में वो इबादत पूरी हो गई, वो दुनिया से चला गया। अब उसके ऊपर इबादत करने का हक है जरूर और वो इबादत कर रहा है, लेकिन उस जमीन पे उसकी इबादत का छांटा नहीं है, क्योंकि वो अब गुनाह नहीं करता। मर जाने के बाद जो लोग ऊपर चले जाते हैं, आलम अरवाह में गए, आलम मलकूत में गए, फिर वहां गुनाह नहीं होते। इसलिए ये दोनों मजलिसों के अंदर मरहूम के छांटे नहीं होते। जिंदारो हम ऐसे बहुत सी चीजें हैं कि जो हम नहीं जानते और हमें जानना चाहिए। अगर नहीं पता तो किसी आलिम से, किसी मिशनरी से पूछ लो। आपके दिल को तसल्ली नहीं हो तो हजरत इमाम फरमाया है तुम तरीका बोर्ड को खत लिख के मुझे पूछ सकते हो, हजरत इमाम से पूछ सकते हो कि मौला ये चीज का मुझे पता नहीं लगता, बहुत से लोगों को पूछा मेरा संतोष नहीं हुआ, तो मौला को खत लिखो, तरीका बोर्ड को दे दो, मौला उसका खुलासा करेगा। इस तरह हमारे मजहब की और भी कई चीजें हैं
ایک اور چیز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بہت دفعہ مجلسوں کے اندر بڑے بڑے جھولے ہوتے ہیں. آج سے 50-60-100 برس پہلے جو جھولے بڑے ہوتے تھے نا تو لوگ خوش ہوتے تھے، کیونکہ گھر کے اندر 12 بچے ہیں، 2 ماں باپ ہیں، 2 میاں بیوی ہیں، 15-15 16 ایک فیملی کے اندر آدمی ہوتے تھے، اور ان کو 15-16 جھولے ملے تو ایک ٹک کا کھانا نکل جاتا تھا. آج وہ بات نہیں ہے. آج کوئی بڑا جھولا لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو بڑی عمر کے جو لوگ ہیں، مانو کہ کسی مجلس کے اندر ان کو 8 اونس کی چاکلیٹ ملی، اور یہ 65 برس کا بوڑھا کہ 70 برس کی بوڑھی یہ 8 اونس کی چاکلیٹ کب کھائیں گے، کب پورے ہوئے؟ اور 4-5 مجلسیں اوپر نیچے ہو گئی تو بھنڈار ہو جاتا ہے جھولے کا. جھولا کھایا نہیں جاتا، بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے. پھر بہت ایسے لوگ ہیں کہ جھولے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، 4-5 جھولے ہو گئے، ایک پلیٹ بنائی اور مولا کی مہمانی سفرے کے اندر لے آئے. دینداروں ایسا کبھی نہیں کرنا. حضرت امام کی طرف سے جو جھولا ملا ہوا ہے وہ واپس جماعت خانے کے اندر مہمانی کے طور پہ کبھی نہیں دینا. آپ حضرت امام کا اپمان کرو گے. مولا آپ کو ایک چیز دیتا ہے اور آپ لے کے پھر مولا کو کہتے ابھی تو واپس رکھ، یہ تو ٹھیک نہیں. جھولا کھاؤ، اور کبھی بھی جھولے کی پلیٹ بنا کے مہمانی یا سفرے کے اندر لے کے نہیں آنا. جھولے کو 8 دن تک بھی کھانا پڑے تو اس کو پورا کرو. اور میں عرض کرتا ہوں مکھیوں کا مڑیاؤں کو کہ آج کی اس دنیا کے اندر ایسے جھولے دو چھوٹے ہوئے. میں بہت دفعہ وعظوں میں کہا کرتا ہوں کہ میں بھی مشنری بن گیا، مجھے مکھی کا مڑیا تو کوئی نہیں بنائے گا، لیکن میں کبھی مکھی بن جاؤں تو اللہ کھنڈ کی ایک پلیٹ کھلاؤں کہ ایک چٹکی لے کے منہ میں ڈالو. جھولا جو ہے وہ برکت ہے، وہ کوئی پیٹ بھرنے کی چیز نہیں. اور یہ سموسے اور بھجیے، اور بھجیے بھی کیا پار اصل کے بھجیے ہوتے ہیں جو ریشمی، اور ایسی اور بھی کئی ایک چیزیں ہم بناتے ہیں گوشت وغیرہ کی. جھولا کھانے کی چیز نہیں، یعنی پیٹ بھرنے کی نہیں. جھولا تو مولا کی طرف سے برکت ملتی ہے. گھگری کا ایک دانہ ملے خوش نصیب سمجھو اپنے آپ کو. جھولا چھوٹا ہونا چاہیے، لے کے منہ میں ڈال دو. اور پھر بھی کبھی تھوڑا جھولا آ گیا بڑا ہے. آج کل فروٹ کا سیزن ہے. گئے مہینے رنگپور میں ایک مجلس ہوئی. ابھی مجلس ہوئی تو اللہ اس کا جو آم کا جھولا دیا انہوں نے، 1 کلو کا آم ایک تھا، 1 کلو کا. اتنا بڑا آم ہاتھ میں آوے نہیں اور کھیسے میں بھی جاوے نہیں. کیا فائدہ ہے اتنے بڑی چیزیں دینے کا؟ مذہب کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہم مار ڈالتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے کہ جماعت کو ایسا ہوئے، ارے کیسا بڑا بڑا آم تھا. اور پھر کبھی مکھی کمڑیا ایسے کچھ بڑے جھولے نہیں کرتے تو جماعت کے اندر ڈس گرنٹڈ آدمی وہ مکھی کمڑیا کنجوس آئیں گے، نیلا نیلا جھولا جنتا نہ. ایسا مت کرو. مولا کے اس گھر کے اندر ہمیں بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. ادھر سے مانگنی مت کرو، جو مل گیا آمین کرو. جھولے چھوٹے ہونے چاہیے اور ایسے ہونے چاہیے کہ جلدی کنزیوم کر سکے. بھلے وہ فروٹ بھی ہو رہے کوئی بات نہیں، لیکن چھوٹی سائز کے ہو رہے تاکہ آدمی کے کھیسے میں بھی آ جائے. بہت سے لوگ ایسا جھولا لیتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیتے ہیں. جھولا لے کے تم پاؤں کے پاس رکھتے ہو؟ جھولا لے کے کھیسے میں رکھو. یا چھوٹا جھولا ہے بادام کی طرح کا، کھا جاؤ. ایک اور چیز میں نے جماعتوں کے اندر دیکھی، ایسی بہت سی چیزیں بھی بڑھ رہی جو پہلے زمانے میں نہیں تھیں. کسی کو وارہ ملتا ہے حضرت امام کے فرمان پڑھنے کا تو بہت جگہ مکھی کا مڑیا وہ والنٹیئر کے ہاتھ سے اس کو یہ فرمان بھیج دیتے ہیں، تو وہ فرمان لے کے اپنے پاؤں کے پاس رکھ لیتا ہے. پھر تسبیح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرمان پاؤں پہ پڑے ہوتے ہیں. ارے امام کے فرمان کو آنکھوں سے لگا کے سر پہ رکھ کے تالی کا جب بھی آتا ہے تو مکھی پڑھاتے ہیں، پہلے اس کو کس کرتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں. اب وہ فرمان کی یہ عزت ہو گئی کہ ہم کھڑے ہیں تو ہمارے پاؤں کے پاس پڑے ہیں. مکھی کامڑیوں کو میری یہ عرض ہے کہ کسی آدمی کو فرمان پڑھانے کے لیے کہتے ہو تو اس آدمی کو جو جنان کا وارہ ہے، فرمان کے بارے میں ہے، دعا کے بارے میں ہے، وہ ادھر سامنے آ کے بیٹھے پہلے سے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ جب یہ فرمان کا وارہ ہوتا تو پیچھے سے ایک آدمی اٹھتا ہے، یہاں تک آنے کے لیے اس کو 1.25 منٹ چاہیے، تو کیا فائدہ ساری جماعت کے اندر آ کے؟ وارہ تو ہے نا اس کا، 10 منٹ پہلے آؤ، وارے والے لوگ سامنے بیٹھو، اور جب یہ وارہ آئے تو مکھی کمریا صاحب اس کو یہ فرمان اپنے ہاتھ سے دے دے، وہ اس کو کس کرے، ادھر آ کے پڑھے، واپس جا کے مکھی صاحب کو واپس دے دے، لیکن اس کو وہاں تک ہم یہ فرمان بھیج دیتے ہیں اس لیے کہ وہ شاید اچھی طرح سے اس کو پڑھ لے، کوئی ضرورت نہیں۔ آج کل کے پڑھے لکھے لوگ بہت ہیں، انگلش پڑھے ہوئے ہیں، گجراتی پڑھے ہوئے ہیں، اس کو ایسا پہلے سے پکا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمانوں کی، ودھانوں کی عزت ہونی چاہیے۔ ہمارے پاٹھ کے اوپر پھول پڑے ہیں، ہمارے پاٹھ کے مکھی کمریا کے پاٹھ، مکھیانی کمریانی کے پاٹھ کے اوپر پھول پڑے ہیں، اور 10 قسم کی پلیٹیں پڑی ہیں، اور پیسے کی وہ پلیٹ پڑی ہے، اور حضرت امام کے فرمان، حضرت امام کے فرمان مکھی کمریا کے پاس پاؤں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جاؤ کبھی کسی وقت مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے، کبھی کبھی مسجد میں جا کے دیکھو کہ کس طرح قرآن پاک کی وہ عزت کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی قرآن کو زمین پہ نہیں رکھیں، کبھی قرآن کو زمین پہ نہیں رکھیں گے۔ مولانا امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے زمانے کے اندر مستنصر باللہ سیکنڈ گرپیر تاج دین تھے، پیر صدر دین کے فرزند تھے، پیر حسن کبیر دین کے بڑے بھائی تھے۔ مولا نے پہلے پیری چوما پیر حسن کبیر دین کو دیا، اور پیر حسن کبیر دین جب گزر گئے تو امام مستنصر باللہ نے پیری چوما پیر تاج دین کو دیا۔ پیر تاج دین گزر گئے، جمع خانے کے اندر ایک جھگڑا ہوا، اس جھگڑے کے اندر پیر ماں باپ چھڑانے گئے تو 1-2 لکڑیاں سر کے اوپر پڑی، پہلا پگڑی اتر گئی اور سر جب ننگا ہو گیا، بال نہیں تھے، ٹالیے تھے، کسی لکڑی نے زیادہ زخم دیا، تیسرے دن پیر تاج دن گزر گئے۔ جماعت بہت روئی کہ ہمارے ہاتھوں سے پیر کا خون ہو گیا۔ مولا بھی دنیا بھر میں بہت ناراض ہوئے، 6 برس تک کوئی تعلیقہ نہیں بھیجا اور کسی پیر کو بھی اپوائنٹ نہیں کیا۔ لاہور کا ایک مکھی شامداس تھا، یہ 2-3 آدمی اپنے ساتھ لے کے پاؤں سے ایران گیا۔ جب یہ ایران پہنچا تو امام مستنصر باللہ کی وفات ہو چکی تھی، اور 9 امام بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا امام عبدالسلام تھے، جب حضور میں پہنچا پاؤں میں گر کے بہت رویا کہ مولا ہمارے گناہ بخش دے، کچھ لوگوں نے بھول کی ہے اور پیر کی بے ادبی ہو گئی کہ آپ کو ایزا پہنچی اور پیر ماں باپ گزر گئے، اب تو معاف کر دے۔ بہت روئے۔ مولانا عبدالسلام نے ان کو کہا اچھا میں جماعت کو معاف کرتا ہوں۔ عرض کیا مولا ہم کو پیر دو، کسی پیر کو اپوائنٹ کرو، اور پیر ہمیشہ مولا کی فیملی میں سے ہوتا ہے، پیر کبھی بھی مولا کی فیملی کے باہر نہیں ہوتا، وہ بھی آل رسول ہوتا ہے، یعنی جس طرح مولانا حضرت امام آل رسول ہے، علی نبی کی اولاد میں سے، امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، اسی طرح سے جو پیر ہے وہ بھی علی نبی کی اولاد میں سے ہے۔ تو مولا نے کہا اچھا کل آنا۔ مکی شام داس دوسرے دن گیا۔ مولانا عبدالسلام نے ایک کتاب نکالی، سلک کے کپڑے کے اندر لپیٹی ہوئی تھی، جس طرح قرآن کو لپیٹتے ہیں۔ یہ کتاب مولا نے دی، فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا پیر ہے۔ آمین۔ مکی شام داس نے آنکھوں کو لگایا، اپنے سر کے اوپر رکھا۔ یہ کتاب کیا تھی؟ مولانا مستنصر باللہ کے فرمان کی کتاب تھی۔ اس فرمان کی کا نام، کتاب کا نام ہے پیر پندیا سے جوان مردی ہے کتاب، مگر اس کو پیر کا درجہ ہے، اور فرمان مولانا مستنصر باللہ کے ہیں۔ پیری جوما اس وقت مستنصر باللہ کے پاس تھا، کتاب جو ہے اس کو پیر کا درجہ ضرور دیا ہے، لیکن امام نے اپنے فرمانوں کو پیر کے طور پہ بنایا ہے۔ تو یہ مکی شام داس اپنے سر کے اوپر کتاب رکھ کے باہر نکلے۔
मौला के घर के बाहर आए तो उसके जो दूसरा नौकर था साथ में, उसने इसके सामने बूट रखे तो श्यामदास ने फरमाया मैं बूट नहीं पहनूंगा क्योंकि मेरे सिर के ऊपर पीर बैठे हैं। मोमिनो, कहक नगरी यानी ईरान से लेके लाहौर तक मुखी श्यामदास नंगे पांव आए। बूट इसलिए नहीं पहने कि सिर के ऊपर पीर बैठे हैं। बूट पहनना बेअदबी में आता है। नंगे पांव और नंगे सिर। जब ये रात को सोने के लिए जावे तो ये किताब अपने सीने के ऊपर रखे और सीधा सोवे, पंखा न बदले। और जब नहाने के लिए या हाजत के लिए जावे तो किसी दूसरे आदमी जो साथीदार थे उनको कहे पहले गुस्ल करो, वो गुस्ल करे तो फिर उसके सिर के ऊपर ये किताब की पंजाब की जवान मर्दी रखे, फिर खुद जावे हाजत के लिए, गुस्ल के लिए, नहा धो के वापस आवे, फिर इसके हाथ से लेके अपने सिर पे आवे और पांव से मुसाफरी करे। 4 महीने के 4.5 महीने के बाद लाहौर पहुंचे। पीर पंजिया के जवान मर्दी को लेके इस किताब की कितनी इज्जत की, क्योंकि उसमें फरमान लिखे हुए हैं मौला के। हमको कोई हमारे पोतरे की, कोई दोतरे की, कोई प्यारे की, कोई बेटे की जब माँ को बाप को कोई फोटो मिलती है तो कितने खुश होते हैं, किस करते हैं। अरे अपनी फोटो की इतनी इज्जत करते हो, किस करते हो बच्चे के लिए। इमाम के फरमान, पीरों के गिनान, उसको तो सिर पे चढ़ाओ। ये जो हमारे सुफरे थाल वगैरह जो हमारे पाठ को सजा रहे हैं वो फरमान से ज्यादा नहीं है। फरमान की कदर मंजिलत बहुत है। हर मुखी के पाठ के ऊपर थोड़ी जगह होनी चाहिए कि जहां फरमान की किताबें, गिनान की किताबें होनी चाहिए। इतना बड़ा सुफरा पाठ के ऊपर डालने की कोई जरूरत नहीं। मतलब मेरा कहने का यह है कि हमारे मौला के फरमान, पीरों के गिनान की इज्जत होनी चाहिए। पांव के पास कभी मत रखो। मैं एक और अर्ज करनी चाहता हूँ, मैं अपने दिल खोल डालूंगा आपके पास। बहुत से लोग हैं जब खड़े होते हैं तो हाथ में तस्बीह लेके तो अपने पेट के सामने खड़े रहते हैं। अगर आपके हाथ में तस्बीह नहीं तो पेट पे हाथ बांध के खड़े रहो, कोई खराबी नहीं। मगर जब आपके हाथ में तस्बीह होती है तो आप अपनी उस तस्बीह को फिराते हो तो आपके पेशाब करने की जगह के सामने आप तस्बीह रख रहे हो। आपको ख्याल है कि तस्बीह की ये इज्जत बराबर है। हमारे मजहब की प्रणाली का ये है कि अपने मौला के हुजूर में तस्बीह के लिए खड़े होवें तो हमारे 2 हाथ दोनों बगल के नीचे ऐसा बांधने होने चाहिए। ये हमारा इस्माइली तरीका है तस्बीह में खड़े होने का। और ये 2 हाथ बांधना आजिज़ी की निशानी में है। गुलाम ऐसा करते हैं। आप मौलाना हसन अली शाह माँ बाप की वो पहली फोटो, कैमरे को 160 बरस हुए, उसके पहले कैमरा नहीं था, हमारे इमामों की फोटोज नहीं थी, लेकिन हसन अली शाह माँ बाप की एक फोटो निकली हुई है। मौला बैठे हैं ऐसा हाथ करके, मुगली टोपी पहनी हुई है और मुखी दागत भाई हाजी कमरिया इस्माइल काशमानी मौला के पीछे ऐसा हाथ बांध के खड़े हैं। बहुत मोटे हैं, इसके लिए यहाँ तक हाथ नहीं आए, लेकिन जरा नीचे, मगर सीने के ऊपर हाथ है। उन्होंने ऐसे लंबे हाथ नहीं किए नीचे। और पर्टिकुलरली जब ये तस्बीह हाथ में हो तो दीनदारों, तस्बीह के वक्त अगर आप घर पे हो तो भले आप बिल्कुल हाथ सीधे करके शिया मजहब के उसूल के हिसाब से तस्बीह फिरा सकते हो, लेकिन हमारा तरीका यह है कि हमारे 2 हाथ हमारी दोनों बगलों के नीचे साइड में होने चाहिए और हम तस्बीह साइड में फिराने। जब जमात खाने में आओ जितना बन सके झुक के सजदा करो। मैंने जमातों के अंदर बहुत दफा देखा है कई लोग सजदा नहीं करते, जानबूझ के शायद नहीं करते, लेकिन उनका ख्याल नहीं होता। बदन इधर है, ख्याल बाहर घूम रहे हैं, इसलिए सजदा कभी गुजर गया उनको पता ही नहीं रहता। दुआ के अंदर ख्याल ही नहीं है। कई लोग सजदा नहीं करते, कई लोग शाजो दीदार नहीं देते, और शाजो दीदार भी देते हैं तो ये उंगलियां एक दूसरे के साथ टच होती हैं। हमारा मजहब ये कहता है कि तुम्हारा अंगूठा राइट हैंड का थंब जो है सामने वाले के राइट हैंड के थंब के नीचे आना चाहिए, पाम से पाम मिलनी चाहिए, कंप्लीट हाथ मिलाओ। ये है शाजो दीदार। उसके अंदर एक सिग्निफिकेंस है। शाजो दीदार में एक सिग्निफिकेंस है। हमारे बदन के अंदर से गर्मी भी निकलती है। हमारा बदन गर्म है तो हमारी जो
बॉडी है, हमारी स्किन के अंदर गर्मी बाहर डिसिपेट होती है, हमारा हाथ चलता है, बदन के अंदर लहू भागता है, इस फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है और ये गर्मी आस्ते आस्ते हमारी स्किन में से बाहर निकलती है। हम कपड़े पहनते हैं तो बहुत गर्मी हमारे बदन के पास रह जाती है। लेकिन एक और चीज है कि हम अपने दिमाग से सोचते हैं तो हमारा दिमाग जो है ना, उसमें से रेडियंस निकलती है, करंट निकलते हैं, वेव्स निकलती हैं, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये थॉट वेव्स होती हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसमें मैग्नेटिज्म भी है। और मैग्नेटिज्म के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि हमारे बदन में 22.6 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो ये 22 में से घट जाता है, क्योंकि जवानी के अंदर बैटरियां बिल्कुल कंप्लीट चार्ज हुई हुई होती हैं। बुढ़ापे के अंदर थोड़ा वीक होता है, लेकिन 22.6 वोल्टेज हमारा बदन जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी और हमारे बदन के अंदर मैग्नेटिज्म है। क्यों? कि जिधर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां मैग्नेटिज्म होगा। तो हमारे बदन की अंदर से थॉट वेव्स इलेक्ट्रिकल वेव्स के साथ बाहर निकलती हैं। इसमें हमारे ख्याल होते हैं। इन ख्यालों को अपने बदन से ट्रांसमिट करने के लिए 3 ट्रांसमीटर है। एक हमारी आंखें हैं, इससे ट्रांसमिट होता है हमारी मोहब्बत, हमारा गुस्सा, हमारी हेट्रेड, हमारी आंखों की कंडीशन से पता लगता है। हमारी आंखों से ट्रांसमिशन होता है मोहब्बत का या हेट्रेड का या गुस्से का या प्यार का। दूसरी जो जगह है ट्रांसमिट करने की, वो है इंसान की जबान, कि जो इस एटमॉस्फेयर के अंदर साउंड वेव्स पैदा करती हैं और वो साउंड वेव्स दूसरे के कान और दिमाग तक जाती हैं। और तीसरी चीज जो ट्रांसमिट करने की है वो हमारी पाम है। आप देखते हो कि बहुत से इंडिया के अंदर जो बुजुर्ग वगैरह थे वो जब भी किसी को दुआ देते थे तो ऐसा हाथ करके देते थे। और इस्लाम के अंदर जो बुजुर्ग हैं वो जब भी दुआ देते हैं तो वो हाथ सिर पे या कंधे पे रख के दुआ देते हैं। तो हमारे हाथ जो हैं वो भी एक ट्रांसमीटर हैं। तो 3 चीजें, हमारे हाथ की जो पाम है वो ट्रांसमीटर है, हमारी जीभ है ट्रांसमीटर है, हमारी आंखें ट्रांसमीटर हैं। और जब हम दुआ के बाद शादो दीदार लेते हैं तो ये तीनों ट्रांसमीटर काम करते हैं। आंखों में आंखें डाल के, हाथ के हथेली एक दूसरे के साथ रख के हम मुंह से कहते हैं शादो दीदार, यानी हम कंप्लीट फॉर्म के अंदर उसको शादो दीदार की हम दुआ करते हैं। वो सामने हमको कहता है शादो दीदार। हमारे मजहब की हर चीज के अंदर सिग्निफिकेंस है, मगर हमें मालूम नहीं। ऐसा ही जल्दी जल्दी हाथ लगा दिया, उंगलियां मत हो गई, ये शादो दीदार नहीं है। और हमेशा पहले मुखी कमड़िया जमात जब दुआ पढ़नी शुरू होती थी ना तो मुखी कमड़िया साहब बोलते थे, पंजे के रसो अल्लाह मेरिया, पंजे के रसो अल्लाह मेरिया। वो बुजुर्गों की बातों के अंदर कोई सिग्निफिकेंस थी। यानी हम जमात को नजदीक बुलाते थे कि इतने डिस्टेंस तक आ जाओ कि तुम पंजा दे सको। सुबह के वक्त या शाम के वक्त बहुत लोग ये ख्याल करते हैं कि मुझे दीवार मिल जाए। अरे 18 बरस का बच्चा दीवार के साथ लगा है और 60 बरस का बूढ़ा बीच में बैठा है, यानी उस बूढ़े की कमर मजबूत है, वो 18 बरस के लड़के की कमर वीक हो गई है। ये नहीं होना चाहिए। दीवार बूढ़े आदमियों के लिए, बीमारों के लिए है। बीच में बैठो। और ये तख्त है हजरत इमाम का, मुखी कमरिया का जो पाठ है, मुखियानी कमरिया की जो पाठ है, यह हजरत इमाम का तख्त है, इसके नजदीक बैठो। जितना बन सके पाठ के नजदीक आओ। हमारी आदत बन गई है, बीच में जगह खाली है, लोग उधर बैठे हुए हैं और बीच में फुटबॉल ग्राउंड हो गई है जिसमें कोई नहीं। अब इनको दुआ पढ़नी है तो कई लोग जो एक दो, एक इधर है, एक उधर है, एक उधर है, किसको पंजा देने? तो पंजा देने से जो रूहानी फायदा होता है, जो आदमी दुआ के वक्त दूर बैठा है किसी को पंजा नहीं दे सकता, तो उसने तो बड़ा नुकसान किया अपना। एक और चीज मैं कहनी चाहता हूँ। कल मैं जाता हूँ, 2-4 बातें भले कह दूं आपको कभी गुस्सा आवे तो मुझे एक गाली दे देना, मेरा फायदा हो जाएगा।
میری بہنوں میری بیٹیوں، عمر میں بڑا ہوں اس کے لیے کہتا ہوں، مشنری ہوں اس کے لیے بھی آپ میری بیٹیاں ہو، میرے بچے ہو۔ مردوں کے اندر بھی میں آج کالے کپڑے کے اوپر ٹیکا کرنا چاہتا ہوں۔ کالا کپڑا پہننا آج ہماری جماعت میں اتنا کامن ہو گیا ہے کہ گھٹ پاٹ پہ بیٹھنے والے کالے کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں، تسبیح نکالنے والے کالے کپڑے میں آتے ہیں، دعا پڑھانے والے کالے کپڑے میں آتے ہیں، گنان بولنے والے، فرمان بولنے والے، کالا کپڑا ایک دم زیادہ ہو گیا اور یہ ہمارے مذہب کے اندر خلاف ہے، حضرت امام کی نافرمانی ہے۔ آنکھ سے دیکھی ہوئی بات ہے، 1946 کے اندر ڈائمنڈ جوبلی تھی، مولانا سلطان محمد شاہ 5 مہینے انڈیا کے اندر رہے۔ ڈائمنڈ جوبلی مارچ مہینے کی 10 تاریخ کو تھی، لیکن مولا 18 کے 19 اکتوبر کو آ گئے 45 میں۔ اس وقت ایک دن واڑی کے چوگان کے اندر دربار تھا۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ جب گاڑی سے اترے تو واڑی کے جو لیڈیز کور تھی اس کی کیپٹن نے مولا کو سلیوٹ کیا، مولا کو سلیوٹ کیا، مولا کھڑے ہو گئے، اس کے سلیوٹ کا جواب نہیں دیا۔ میجر ماں کو بلایا، بھاگتی ہوئی آئی، مولا فرمایا کہ اس کیپٹن نے یہ اپنی پچھیڑی کے اوپر، یونیفارم کی پچھیڑی ہے، اس کے اوپر کالی پٹی لگائی ہوئی تھی کور، تو اس نے کہا مولا 3 دن پہلے اس کا دھنی گزر گیا ہے۔ مولا فرمایا دھنی گزر گیا، لیکن دھنی کا دھنی تو جیتا ہے نا، دھنی گزر گیا مگر دھنی کا دھنی جیتا ہے، یعنی امام میرے حضور میں آئی، اس کو بولو ابھی ابھی یہ پٹی نکال ڈالو۔ کالی کور لگائی تھی، اس نے فوراً پچھڑی اتار کے وہ کور نکال ڈالی۔ مولا کو کالے کپڑے سے بڑی نفرت تھی۔ ایک مہمانی کے اندر کسی نے بڑی قیمتی گھڑیال سوئٹزرلینڈ سے اسپیشلی لے کے آیا تھا، لیکن افسوس اس کا جو پٹا تھا وہ کالا تھا۔ مولا نے منہ پھرا لیا، ہم کو یہ گھڑیال نہیں چاہیے۔ کالا پٹا ہونے کی وجہ سے مولا نے وہ گھڑیال پسند ہی نہیں کی۔ امام کا حکم ہماری عبادت ہے، ہم اتنی سیکریفائس نہیں کر سکتے کہ جماعت خانے کے اندر 1 گھنٹے آنا ہے تو چلو بھائی آپ کو باہر جا کے کالے کپڑے پہنو، پیلے پہنو، آدھے ننگے جاؤ، کچھ بھی کرو، مجھے اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ میں تو جماعت خانے کی بات کرتا ہوں۔ ایک اور نظر دیکھی بات کہتا ہوں آپ کو۔ حضرت امام کے ساتھ افریقہ میں گھوم رہے تھے، میں جماعت کا نام نہیں دیتا، ایک جماعت میں گئے، مولانا حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ بڑے خوش تھے اس دن، اور عورتوں کو چھانٹا دینے کے لیے مولا نے قبول کیا تھا، تو مولا آئے، عورتوں کے کام تھے اس کے، لیڈیز کے، مرد نہیں تھے، لیکن ہم 3 مشنری مولا کے ساتھ تھے، تو ہم گئے، ہم باری باری چھانٹا دینے کا پیالہ پکڑتے تھے، مولا کا حکم ہوتا تھا، اس پہ عمل ہوتا تھا۔ ایک عورت آئی، 30-35 برس کی ہوگی میرے اندازے سے، مومنوں مولا کے دربار میں کھڑا ہوں، اس عورت نے ایسے کپڑے پہنے تھے کہ جیسے کانچ کے کپڑے ہوئے، سی تھرو ہوئے، ایسا کپڑے پہنے۔ حضرت امام نے چھانٹا دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن جب اس کی طرف دیکھا تو مولا نے ہاتھ کھینچ لیا، چھانٹا نہیں دیا۔ مکھی کو بلایا، سب مکھی کو بولتے ہیں اس کو کہو کہ جو کپڑے تم نے پہنے ہیں وہ تمہارے شوہر کے لیے اچھے ہیں، امام کے حضور میں یہ کپڑے پہن کے نہیں آؤ، جاؤ گھر کپڑے بدل کے آنا، میں پھر تم کو چھانٹا دوں گا۔ اس عورت کو اتنا بھاری پڑا، پاؤں نہیں اٹھے، مولا نے منہ پھرا رکھا۔ پھر وہ تو والنٹیئر بھائی اس کو لے گئی، روتی تھی بہت۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جماعت خانے کے اندر ہم جب آئیں
تو ہمیں اس بات کی یاد ہی رہنی چاہیے کہ میں اپنے مولا کے حضور میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں. مریادہ والے کپڑے پہنو، عزت والے کپڑے پہنو، فیشن جماعت خانے میں نہیں. ایسا میں نے دیکھا ہے، کیا کہوں، باپ کے طور پہ، بزرگ کے طور پہ، مشنری کے طور پہ میں جماعتوں کو بولتا رہتا ہوں. کئیوں کو برا لگتا ہے، لیکن کیا کروں، میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا. منی اسکرٹس پہن کے ہماری لڑکیاں جماعت خانے میں آتی ہیں اور ان کو وعدے دیے جاتے ہیں. میں مکھیانی کمڑیانی کو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ مکھیانی ماں، کمڑیانی ماں، جب وعدے دیے جائیں مہربانی کر کے آپ دیکھو یا اس کو کہو کہ کل تمہارا وعدہ ہے، کالے کپڑے مت پہننا اور عزت والے کپڑے پہن کے آنا. اور پھر بھی اگر کوئی آ گئی تو اس کو وعدہ مت دینے دو، ریجیکٹ کرو اس کو، تاکہ دوسروں کو اس بات کا پتہ لگے. اور مردوں کے اندر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کالے کپڑے پہن کے جو آدمی آوے تو اس کو جماعت خانے کے اندر وعدہ نہیں ملنا چاہیے. مومنوں، ہم کو کالا کپڑا پہن کے جماعت خانے میں آنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے گنان کے اندر بھی ہے. پھر کہتے ہیں کہ اس سے جو دیو لوگ ہیں یعنی روحانیاں اور فرشتے دور ہو جاتے ہیں جو کالے کپڑے پہن کے جماعت خانے میں آتے ہیں. جی گڑی نا وستر گرو برہماسن پہری نوا اجائیے تیٹھی دیولوک اڑگا چھے بھائی اے گڑی گندی نے چاڑیے. پرانے زمانے کے اندر کیمسٹری آج جتنی نہیں تھی. ایک درخت ہے، اس درخت کی چھال کو پانی میں ابالا جائے تو وہ کالا رنگ پیدا کرتی ہے. اس کے اندر ہمارے لوگ وہ زمانے کے اندر اپنے کپڑے ڈبوتے تھے. اس درخت کو گڑی کہتے ہیں. گڑی نہ وستر یعنی کالے بارش میں سے نکلے ہوئے رنگ میں ڈالے ہوئے ان کپڑوں کو پہن کے نہ آؤ. یہ گرو برہما کا آسن ہے. گرو برہما نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے. یہ مولا علی نبی کا گھر ہے. اس گھر کے اندر فرشتے آتے ہیں، روحیں آتی ہیں، روحانیاں آتی ہیں. تو اس جگہ اس محفل کے اندر پھر کہتے ہیں کہ کالے رنگ کے کپڑے پہن کے مت آؤ، اس کو دور رکھو. ایک اور عرض کرتا ہوں، جماعت خانے کے اندر بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے ہمارے بہت سے لوگ جب گنام کے فرمان ہوتا ہے تبھی باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ میرے، ہم اپنا گھر چھوڑ کے کام چھوڑ کے ادھر آئے تو عبادت کے لیے آئے ہیں. آپ کو باتیں کرنی ہے، باہر چلے جاؤ، باتیں کر لو، دعا کے ٹائم پہ اندر آ جانا. اور کبھی ٹھہر سکتے ہو تو دعا پوری ہو جائے، دعا نیت خیر ہو جائے، آپ باہر جا کے باتیں کرو. لیکن جماعت خانے کے اندر آؤ، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ. ہاں کبھی کوئی گنان کی کوئی بات آ گئی، اچھا گنان کا پاٹ ہوا تو ہم نے بازو والے کو کہا دیکھو تو صحیح پیر نے کیسا کہا ہے، پھر اپنی تسبیح میں لگ جاؤ. ادھر آؤ، اپنی عبادت کرو، تسبیحاں نکالو، گناہ کی معافی مانگو، مولا سے اپنے دکھوں کی رونا رو، تسبیحاں کرو، مشکل دور کرنے کی دعائیں مانگو، دوسروں کے لیے دعائیں مانگو، بچوں کے لیے دعائیں مانگو، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے دعائیں مانگو، اور ساری جماعت کے لیے دعائیں مانگو. یہ عبادت کی جگہ ہے. آدھا گھنٹہ لگتا ہے. آدھے گھنٹے کے اندر 15 سے 20 منٹ تسبیح اور دعاؤں میں نکلتے ہیں. باقی 10-12 منٹ کی بات ہے. ہم 10-12 منٹ بھی اپنا منہ بند نہیں کر سکتے. جماعت خانے کے اندر باتیں نہیں ہونی چاہیے. اور جماعت خانے کے اندر جبھی بھی آؤ، الحمدللہ آپ سب پڑھے لکھے، عقل مند، سمجھدار، نیک ہو، ہوشیار ہو. پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض آدمی گندے کپڑے پہن کے آتے ہیں، پسینے والے ہوتے ہیں، بازو میں آ کے بیٹھے تو بو آتی ہے. اور خاص طور پہ بعض آدمی موزے پہنتے ہیں تو یہ جو موزے ہیں نا، ساکس، وہ دھوتے نہیں. آپ 10 دن تک نہیں دھوتے. اب جو بیٹھے ہوتے ہیں
تو हम इधर उधर देखते हैं कि कौन सी चीज ऐसी सड़ी हुई बात पैदा करती है, वो होते हैं उसके मोजे। इसलिए अपने बदन के साथ लगे हुए कपड़े जो हैं, अंडरवियर्स हैं, हमारे मोजे हैं, इनको रोज धोना चाहिए। अपने बदन को क्लीन रखना भी इबादत में शामिल है। ये सब वो बातें हैं जो हमारी रूह को एनहेंस करती हैं जिंदारों, और ये बातें हमें सीखनी चाहिए। जमात खाने के अंदर आके 10 मिनट पहले आओ, सीधा जब उधर आके अंदर आओ तो सलवात पढ़ते पढ़ते मुखी कमरिया के पाठ पे आओ। आप अपनी मन मुराद दुआ कराओ, मुखी के हाथ को अपने माथे पर लगाओ। ये इमाम का हाथ है, कमरिया का हाथ है, वो पीर का हाथ है। मुखियानी कमरियानी भी इसी तरह से है। बहुत इज्जत और बहुत ख्याल के साथ मुखी कमरिया का मान करो। जब भी मुखी कमरिया अपनी गादी पे बैठे हुए हैं, वो कुछ भी करते हैं, कभी क्रिटिसाइज नहीं करना, क्योंकि इस वक्त वो अपनी अथॉरिटी में है। और जमात के अंदर, जमात के गत के महल्ले में मुखी कमरिया का हुक्म अपने सर पे उठाओ। अगर कुछ कभी हमको ऐसा लगता है कि मुखी कमरिया ने ठीक नहीं किया, तो बाहर जाके या उसके घर जाके या उसकी दुकान पे जाके कहो, मगर गादी के ऊपर गत के अंदर मुखी कमरिया का कभी सामना नहीं करना। भले वो भूल भी करते होंगे, इंसान है, लेकिन मुखी का हुक्म मानना है। अगर मुखी ने जमात खाने के अंदर से 10-20 फोटो कम करके 2 लगा दी है, तो दीनदारों, मुखी जाने मौला जाने, उसमें गड़बड़ नहीं करो, कुछ कारण होगा। मुखी जो है वो इमाम की गादी पे बैठे हुए हैं, कमरिया पीर की गादी पे बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने जमात खाने में कुछ फर्क कर दिया तो हम उनको सजेशन दे सकते हैं, लेकिन जमात खाने के बाहर मुखी कमरिया का कभी सामना नहीं कर सकते। फोटो की बात मैंने कर दी आपको। मैंने अभी कहा कि 160 बरस हुए कैमरा इजाद हुआ, कैमरे की इन्वेंशन को 150 बरस से थोड़ा ज्यादा हुआ। मौलाना हसन अली शाह के जो पिता थे आगा शाह खलीलुल्लाह, उनकी तो फोटो है ही नहीं। उस जमाने के अंदर हमारे जमात खानों के अंदर इमामों की फोटो नहीं होती थी, तो क्या हम उस वक्त कच्चे इस्माइली थे? फोटो हमारी मजहब का प्रिंसिपल नहीं है। मौलाना हजरत इमाम का फोटो अगर लगा हुआ जमात खाने के अंदर, तो दीनदारों, ये हमारे मजहब का प्रिंसिपल नहीं है। हमारे मजहब का प्रिंसिपल ये है कि मौलाना हजरत इमाम नूर है और हम उस नूर की इबादत करते हैं। इसलिए हम दुआ मांगते हैं, या नूर मौलाना शाह करीम हजरत इमाम। फिजिकल साइड को याद नहीं करते, नूर को याद करते हैं। कई लोग ऐसे थे, मैंने खुद ऐसी वाज़ेह की हुई है कि मुखी के पीछे एक बहुत बड़ी फोटो लगी, कमरियानी और मुखियानी के पीछे बड़ी फोटो लगी। आदमी आते हैं दुआ कराने के लिए, मुखी कमरिया के हाथ में पैसे देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो फिर देखते हैं फोटो की तरफ। अरे तुम मुखी कमरिया की आंखों में देखो जिसके पास से दुआ कर रहे हो। मुखी से दुआ कराते हो तो मुखी साहब की आंखों में आके मिला के तौबा तौबा बंदो गुनहगार गत बख्शे शातिर बचे। लेकिन हमारे पहले क्या थे, वो जो भी फोटो लगती थी तो पैसे देते हैं मुखी को, हाथ देते हैं मुखी को, देखते हैं फोटो को। ये तो फोटो की इबादत हुई, ये तो मूर्ति पूजा हुई। मौला को ये चीज पसंद नहीं। इसने सेंटर में से फोटो निकलवा के साइड में लगा दी। फोटो तो है ना, कई लोग कहते हैं फोटो निकाल दी, फोटो निकाल दी। मैं कहता हूं फोटो निकाली नहीं है, फोटो कमती की है। और हमारे पहले इमामों के जमाने में फोटो तो नहीं थी। मेरे घर में, हर घर के अंदर, हर रूम में फोटो है, मेरी गाड़ी में फोटो है, मेरे खीसे में भी फोटो रहते हैं, लेकिन मैं कभी इन फोटो को चूमता नहीं हूं, इन फोटो की इबादत नहीं करता। ये एक मोहब्बत की बात है। हाँ, फोटो बहुत अच्छा काम भी करती है। बच्चा छोटा है, बरस 10 महीने का हुआ, हमारे मजहब की एक प्रथा बोलता हूं, और बहुत अच्छी चीज है। और ऐसा करो, बच्चे को फोटो के सामने ले जाओ, याली बापा, बच्चे को सिखाओ याली बापा, याली बापा फरीद को डायो करो, याली बापा शमसू को डायो करो। बच्चे को रोज फोटो दिखाओ, मुंह पे हाथ फिराओ। 6-8 महीने के अंदर, 2-4 महीने के अंदर बच्चे को आदत पड़ जाएगी कि ये याली बापा है। उसको इस उम्र के अंदर
اس کے کولے دماغ کے اندر کوتر ڈالو کہ یہ علی پاپا ہے. پھر جب بڑا ہوئے تو اس کو کہو یہ علی پاپا کی فوٹو ہے, سچا علی پاپا آئے گا پھر دیکھنا. اس فوٹو کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پھول چڑھا کے سجدہ کر کے دعائیں مانگے, اس کی ضرورت نہیں. ہمارا مذہب جو ہے باطنی مذہب ہے, نورانی مذہب ہے. ہم تو حضرت امام کو اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو دیکھ سکیں. ہمارا پیار مولا کے نور کے ساتھ ہے. البتہ اس نور کے کارن جس بدن کے اندر وہ نور ہے ہم اس بدن کی بہت عزت کرتے ہیں. ہمیں پانی پینا ہے تو پانی کا گلاس کی بھی ہم عزت کرتے ہیں, اس لیے کہ اس میں پانی ہے. امام زمان کے بدن کی بھی ہم بہت عزت کرتے ہیں, لیکن فوٹو ہماری عبادت کا آبجیکٹ نہیں ہے. اسی طرح سے دینداروں ہماری بہت سی باتیں ہیں. میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا ہے, میں دوسری دفعہ آؤں گا, میں کچھ باتیں اور بھی آپ کو سناؤں گا. مولا آپ کے اوپر راضی ہو گئے. ایک اور بات یاد آتی کبھی کبھی ناندی کے پاس میں دیکھتا ہوں, میں ناندی لیتا نہیں ہوں کم, لیکن دیکھتا ضرور ہوں. سفرے کو دیکھنا بھی دل کو خوش کرتا ہے کہ یہ میرے مولا کی مہمانی ہے. کبھی کبھی ہماری جماعت کے اندر کپڑوں کی ناندی ہوتی ہے. ایک دن میں کھڑا تھا اور کپڑے کی ناندی ہوتی تھی. ایک بھائی کا کوٹ تھا, کالر پھٹا ہوا, کف میں سے دھاگے نکلے ہوئے. ارے میں گیا مفتی صاحب کے پاس, میں نے مفتی صاحب کو کہا مولا مفتی صاحب یہ کوٹ ہے, یہ تو بوٹ صاف کرنے کے لائق ہے, حضرت امام کی مہمانی کے لیے آیا ہے, آپ حکم کرو تو باہر پھینک لینے. مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں مشنری صاحب وہ بیچارہ جس نیت سے لایا ہے. میں بولا ٹھیک ہے, وہ سگریٹ کا پیکٹ لے آوے, کیونکہ خود پیتا ہے تو حضرت امام کو بھی پلاوے. مفتی صاحب کہنے لگے چپ ہو گئے. مجھے بولے وہ لڑکی کو بولو اٹھا لے گئے, کوٹ پھینک دیا باہر. میرا کہنے کا مقصد نہیں, میں نے بعد میں موقع ملا تو میں نے وائز کی اس کے اوپر. ہمارے بہت سے بھائی بہن ایسے ہیں کہ یوز کیے ہوئے کپڑے جمع ہونے میں لے آتے ہیں. اچھا لگتا ہے آپ کو اپنے پہنے ہوئے کپڑے جمع خانے میں لے کے آئے؟ یہ بات اچھی نہیں ہے. یوز کیے ہوئے کپڑے آپ مولا کو مہمانی میں دیتے ہو دینداروں, یہ بہت بڑی ڈس ریسپیکٹ ہے, یہ انسلٹ ہے. ایسا بہت دفعہ ناندی آتی ہے, یہ پیکٹ ہے نا دودھ کے, اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. کبھی کبھی ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی ہے تو وہ ناندی میں آتے ہیں. اب تو ہم ادھر وینکوور کے اندر ناندی کرنے والا تو نہیں, لیکن جو ناندی لینے والے والنٹیئرز ہیں ان کو مفتی صاحب کی انسٹرکشن ہے کہ جس دن وہ آئی ہے وہ ناندی, یعنی مثال کے طور پہ دودھ کا پیکٹ آیا 12 تاریخ کو, اس کے اوپر 12 تاریخ لکھی ہے, آج تک وہ ویلڈ ہے, مگر مفتی صاحب نے فرمایا اس کو گاربیج میں پھینک دو. کیونکہ جو آدمی لے کے جائے گا, بہت دفعہ لوگوں نے شکایت کی کہ دودھ پھٹا ہوا خراب ہوا ان کو ملتا ہے, یا کھانا بھی ایسا ہوتا ہے اس میں سے باہر آتی ہے. مولا کے گھر میں چیز لاؤ تو بیسٹ چیز لاؤ کہ جو آدمی لے جاوے وہ اچھی طرح سے خوشی سے کھاوے, لیکن مولا بھی اس کو خوشی سے کھاوے. بگڑ جانے والی پیریشیبل چیزیں کہ جو بعد میں ایک دن تک بھی نہیں رہ سکتی. شام کے وقت آدمی بہت دفعہ ناندی لیتے ہیں, رات کو نہیں کھاتے, دوسرے دن کھاتے ہیں. تو ایسی چیز کہ جو دوسرے دن بگڑ جاتی ہے وہ جماعت خانے میں مت لاؤ, اچھی چیزیں لاؤ. اسی طرح سے بہت دفعہ جماعت خانوں میں, ابھی تو ٹھیک ہو گیا, لیکن پہلے یہ ہوتا تھا بہت سے پاؤں آ گئے, بریڈ پڑھتے نہیں ہے کہ اس کے اندر لاڈ بھی ہے, ایسی لاڈ والی چیزیں آتی ہم پھینک دیتے ہیں. بسکٹ ہے, کوکیز ہیں, بریڈ ہے جس کے اندر لاڈ ہوتا ہے, گھر میں دیکھ کے لاؤ. آپ بھی جب بھی خریدو اپنے گھر کے لیے تو دینداروں پڑھ لو اس کے جو انگریڈینٹس ہیں کہ اس کے اندر لاڈ تو نہیں. وہ چیزیں نہ اپنے گھر میں لاؤ نہ جماعت خانے میں لاؤ. تو یہ چیز مجھ کو یاد آ گئی. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے, دنیا دین کے اندر آپ کی چلتی کرے, حقیقت کی سمجھ دے, فرمان بردار مومن بنا دے, آپ کے دل کو روشن کرے, آپ کو حقیقت کا پتہ لگے. مولا آپ کے اوپر راضی ہو گئے,
دین و دنیا میں آپ کے اوپر راضی ہو گئے، آپ کی آفت بلائیں، مشکلیں، مصیبتیں، بیماریاں دفع کرے۔ مولانا حضرت امام آپ کی جان مال میں، آل اولاد میں، روزی کمانی، تندرستی، عبادت میں برکت دے رہے۔ مولانا حضرت امام آپ کی آل اولاد کو اپنے گھر کی شناخت دے رہے، سکھ دے رہے، شانتی دے رہے، آرام دے رہے، بخششیں دے رہے، برکتیں دے رہے۔ ظاہر بات دیدار نصیب کرے۔